आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत नंबर 57 की तिलावत करते हैं। वज़ल्लना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सल्वा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। वज़ल्लना और साया किया हमने, अलैकुम तुम पर, अल गमामा बादलों का, व अंज़लना और उतारा हमने, अलैकुम तुम पर, अल मन्ना मन व सलवा और सलवा। कुलू खाओ, बिन तय्यिबाती इन पाकीज़ा चीज़ों से, माँ जो रज़क़नाकुम रिज़्क दिया हमने तुम्हें, वमा और नहीं, ज़लमूना उन्होंने जुल्म किया हम पर, वलाकिन और लेकिन, कानू थे वो, अनफुसहुम अपने नफ्सों ही पर, यज़लिमून जुल्म करते। तो इसका तर्जमा होगा, और फिर वो वक्त याद करो कि हमने तुम्हारे सरों पर अबर का साया फैला दिया और मनो सलवा की अच्छी चीज़ें मुहैया कर दी कि इन्हें खूब खाओ, लेकिन तुम बद अमली से बाज ना आए। गौर करो कि तुमने नाशुक्री करके हमारा क्या बिगाड़ा, खुद अपना ही नुकसान कर लिया। अल्लाह अकबर। अब देखें कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नेमत का जिक्र किया है। मतलब ये है कि साबका आयात में जो हमने पहले आयात बयान की हैं, तो उसमें था कि फलां फलां बलाएं हमने तुमसे दफा कर दी, और अब बयान हो रहा है कि फलां फलां नेमतें भी हमने तुम्हें अता फरमाई। गमामुन जो है वो गमामतुन की जमा है। चूंकि ये आसमान को छुपा लेता है, इसलिए इसे गमाम कहते हैं। ये एक सफेद रंग का बादल था जो वादिये तय में इनके सरों पर साया किए रहता था। और ये भी कहा जाता है कि ये बादल आम बादलों से ज्यादा ठंडक वाला और ज्यादा उम्दा था। और एक जगह ये भी हमें मिलता है कि ये वही बादल था जिसमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगा। जैसे अल बकरा में ही 210 हम आयत पढ़ेंगे कि हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियाहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिन मिनल गमामी वल मलाइकात। यानी इस आयत में जिक्र है कि क्या इन लोगों को इसका इंतजार है कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते बादल में आए। यही वो बादल है जिसमें बदर वाले दिन फरिश्ते नाज़िल हुए थे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये एक भारी नेमत दी। अब देखिए इसमें जिक्र है फिर रिज़्क का। मन का लफ्ज़ भारी नेमत के देने पर बोला जाता है। मन इस रिज़्क को भी कहते हैं जो बिला मुशक्कत जिस्मानी मुयस्सर आ जाए, और मन इस चीज को भी कहते हैं जो शबनम की तरह एक दरख्त पर उतरती है और इसमें एक किस्म की मिठास होती है। बुखारी में है कि अल कमात मिनल मन, यानी खुम्बी, मशरूम, ये भी मन में से है। अब देखें इसके बारे में हमें अहदीस भी मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुम्बी मन में से है और इसका पानी आंख के लिए शफा है। और तिरमिज़ी में है कि अजवा जो मदीना की खजूरों की एक किस्म है, वो जन्नती चीज है और इसमें जहर का तरियाक है
اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا من کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سلوہ سلوہ وہ چیز جو انسان کو تسلی دے دے کہ اس کے کھانے سے تسلی ہو جائے کہ غذا کھائی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ من و سلوہ ایک ہی چیز کو کہا گیا ہے۔ بہرحال اس کا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک نقطہ کہ سلوہ ایک قسم کا پرندہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، کیونکہ انہیں جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ سٹور کرنے سے منع کیا تھا۔ تو جب وہ سٹور کرتے تو وہ خراب ہو جاتا۔ پھر یہ جمعہ کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا، مطلب عبادت کا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہتے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ اب دیکھیں، جس طرح پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے 12 ہی فرقے تھے۔ ہر قبیلہ نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سایہ کی طلب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں، یعنی وہ جو وادی طے میں ٹھہرے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اس چٹیل میدان میں سایہ بغیر گزر مشکل ہے، سایہ کے بغیر مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ اچھا، پھر اور بھی ایک نعمت جو ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ رہ گیا پھر لباس۔ تو قدرت الہی سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کا بچے کا لباس جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا، لباس بڑھتا جاتا، نہ پھٹتا، نہ خراب ہوتا، نہ میلا ہوتا۔ ان نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر ہم اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر نظر ڈالیں کہ باوجود سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے، وہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور عبادت الہی پر جمے رہے۔ نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنے تعیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ اب دیکھیں کہ جنگ تبوک میں جب کہ بھوک کے مارے بے تاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کھانے میں برکت کی دعا کیجئے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کھچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما کر اس میں برکت دی۔ انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام توشے دان بھر لیے۔ پانی کے قطرے قطرے کو جب ترسنے لگے تو اللہ کے رسول کی دعا سے ایک ابر آیا اور ریل پیل کر دی۔ پانی پیا، پلایا اور مشکیزے سب بھر لیے۔ بس صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس ثابت قدمی، اولو العزمی، کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کی
ان کی اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر قطعی فضیلت ثابت کر دی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کریم کی زبان میں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا گیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو اس آخری حصے کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرتی جاؤں کہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب کھائیں، یعنی پاک چیزیں کھائیں۔ اس میں سے جو ان کو دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جو دیا گیا وہ من و سلوہ ہی تھا، جو بغیر مشقت جسمانی ان کو مل رہا تھا۔ یاد رہے کہ ذخیرہ وہی چیزیں کی جا سکتی ہیں جو بعد میں پکا کر کھائی جا سکیں یا اتنی خشک ہوں کہ ان کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ جو رزق بنی اسرائیل کو مل رہا تھا وہ ذخیرہ کرنے کی چیزیں نہیں تھی۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کو پہلے کہا بھی گیا تھا کہ ان چیزوں کو ذخیرہ یعنی سٹور نہ کرنا، لیکن عادت ثانیہ بھی تو بدلنے والی شے نہ تھی، وہ اس معمولی حکم پر بھی عمل نہ کر سکے اور اس تازہ ملنے والی غذا کو ذخیرہ کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گل سڑ کر خراب ہونے لگی۔ اس لحاظ سے وہ طیب بھی نہ رہیں اور ایسی غذا سے کئی بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ اسی طرح انہوں نے اس معمولی حکم کی بھی پرواہ نہ کی، تو اس کے نتیجہ میں نقصان بھی انہوں نے خود اپنا ہی کیا، یعنی وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی ہی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی وہ نقصان اس سے نہیں ہوتا جو انہوں نے کیا، اور اسی طرح جو انسان فرما برداری کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اپنا ہی ہوتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان سے پاک و مبرہ ہے، نہ اس کا کوئی نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر صرف اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو انسان آخر احکام الہی کے خلاف کرے گا کیوں؟ وہ جب کرے گا فرما برداری ہی کرے گا۔ کل اگر بنی اسرائیل نے احکام الہی کی نافرمانی کی تو نقصان اپنا کیا، آج اگر ہم احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو نقصان بھی ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقصان سے پاک ہے اور پاک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔